अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे उकाशा और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज। इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर आपके सामने ये इंटरव्यूज पेश किए जाते हैं ताकि हम इन मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकें और हम देखें कि किस तरह से हमारी खवातीन घरेलू मसरूफियात के बावजूद दीन की खिदमत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आयशा रियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आयशा साहिबा, सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं खुद आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सबने मुझे मौका दिया बोलने का, और आप सबने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने तालीमी काबिलियत या अपना तारुफ पेश कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस काम के लिए ताहियात कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आमीन, बहुत शुक्रिया, जजाकिल्ला। तो हम अपने सवाल की इब्तदा जो है आपके ज़ाती तारुफ से करते हैं, यानी हम ये जानना चाहेंगे कि आपका आबाई इलाका कौन सा है और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम कोयटा के रहने वाले हैं। कोयटा में एक शहर है दुक्की, वहाँ के रहने वाले हैं। तकरीबन वहीं पर हमने अपना बचपन, हमारे आबा अजदाद ने सारा वहीं पर अपना बचपन गुजारा। लेकिन जब हम बच्चे पैदा हुए तो तकरीबन मैं 1 साल की थी। तब हमारे जो आबा अजदाद है वो उन्होंने ये फैसला किया कि हम तालीम के लिए लाहौर जाना चाहते हैं, पंजाब जाना चाहते हैं। क्योंकि माशाल्लाह। आपको मालूम होगा कि बलूचिस्तान के का सिलेबस और पंजाब के सिलेबस में बहुत फर्क है। वहाँ की तालीम और यहाँ की तालीम में बिल्कुल ऐसे समझे कि जमीन आसमान का फर्क है, कि वहाँ की काबिलियत और यहाँ पर अगर आप देखें लोगों को और वहाँ पर, तो बहुत दोनों में तालीमी हैसियत से बहुत फर्क है। तो बस फिर सबने इरादा किया कि हम लाहौर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, जहाँ पर हम अपने बच्चों को आला तालीम से नवाज सकें। तो फिर हम लाहौर आ गए। फिर तकरीबन मैं 1 साल की थी जब हम लाहौर आए। फिर लाहौर में मैंने यहाँ पर तकरीबन मैं सबसे अपने खानदान में सबसे छोटी थी जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया। 13.5 साल की मेरी उम्र, 3.5 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया। फिर मैट्रिक किया, यहीं पर लाहौर में मैंने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक मैंने अपने खानदान में सबसे छोटी उम्र में ही किया था, यानी 13.5 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने मैट्रिक कर माशाल्लाह। लिया था। फिर उसके बाद मैट्रिक करने के बाद मेरा बिल्कुल भी दीन की तरफ रुझान नहीं था। मेरा मेरा शौक था कि मैं कॉलेज जाऊं। क्योंकि आपको पता है इस तरह की एज में यही शौक होता है कि भाई हम जैसे स्कूल से फारिग हो जाएं हम कॉलेज जाएं। क्योंकि बिल्कुल। कॉलेज की दुनिया को देखने का शौक होता है, भाई हम देखें वहां पर कैसे पढ़ती हैं लड़कियां, हम वहां जाएं। तो बस मेरा भी यही शौक था कि मैं कॉलेज जाऊं। लेकिन मसला ये बन गया था कि कॉलेज जाने के लिए एक ऐसे बंदे को मेरे साथ होना चाहिए था जो मुझे लेकर आए फिर मुझे लेकर जाए। मतलब एक इंसान को मेरे साथ होना चाहिए था जो मुझे पिक एंड ड्रॉप मेरा करे। बिल्कुल। तो इस मामले में मुश्किल पेश आई कि कौन हो जो मुझे लेकर भी जाए और लेकर भी जाए। तो फिर मेरे घर वालों ने इरादा किया कि भाई हम इसको मदरसे में डाल देते हैं। तो मदरसे में रिहायशी होकर पढ़ लेगी। बस फिर मैं मदरसे चली गई। फिर मैं मदरसे में रिहायशी होकर मैंने पढ़ा। मैंने जी। मदरसे में रिहायशी होकर पढ़ा। 1 हफ्ते बाद मैं घर आया करती थी। और मैंने इसी तरह रिहायशी होकर मैंने 6 साल दरस निज़ामी मैंने रिहायशी मदरसे में किया लाहौर में। आपको मालूम होगा जामिया मस्जिद ऑस्ट्रेलिया है, उनकी ब्रांच है जामिया उस्मानिया। वहां मैंने अपनी 6 साल की जिंदगी गुजारी। 6 साल मैंने वहां पढ़ा। वहां 6 साल पढ़ने के बाद मेरे पास प्लेटफॉर्म था कि मैं पढ़ाऊँ। मुझे साजा ने कहा था कि आप आकर पढ़ाएं, आप हम चाहते हैं कि आप हमारे मदरसे में पढ़ाएं। लेकिन फिर यही बात आने जाने का मसला कि भाई फिर इस तरह हफ्ता रिहायशी रुकना पड़ेगा। तो बस फिर मैं नहीं गई, इजाजत नहीं मिली तो मैं नहीं गई। फिर जी। हमारा खानदान एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है, आप ये समझ लें कि जहाँ पर खवातीन को मोबाइल फोन की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। कवारी लड़कियों को तो कतई इजाजत नहीं थी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। तो एक हुआ ऐसा कि हमारे ऊपर हम जिन घर में रहते थे, किराए किराए का मकान था हमारा। जिनके घर हम रहते थे वो हमारे ऊपर मालिक मकान वाली आंटी थी। उन्होंने मुझे मोबाइल फोन की इजाजत दी। मोबाइल फोन भी उन्होंने इसलिए दिया कि चले आप इससे मोबाइल पर टाइपिंग का काम आजकल बहुत मशहूर है, टाइपिंग का काम करते हैं, तो आप वो काम कर लीजिए। तो बस मैंने भी इसी शौक से मोबाइल फोन ले लिया कि मैं टाइपिंग का काम करूंगी। तो टाइपिंग का काम मैं ढूंढने लगी, मुझे टाइपिंग का काम तो नहीं मिला।
ہاں لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے ختم نبوت کے کام کے لیے چن لیا۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلا کورس میں نے ختم نبوت کا کورس جامعہ سیدہ زینب لبنان سے کیا، 3 ماہ پر مشتمل تھا۔ تو پھر میری تڑپ تھی، جستجو تھی کہ میں پڑھاؤں، میں کہیں جا نہیں سکتی پڑھانے کے لیے، تو کیا کوئی پلیٹ فارم ہی مجھے مہیا ہو سکتا کہ میں پڑھاؤں؟ بہت میری تمنا تھی کہ میں کہیں نہ کہیں پڑھاؤں۔ پھر میں نے جامعہ سیدہ زینب البنات کی جو محتمم ہے، جو ناظمہ ہے، میں نے ان سے بات کی کہ میں پڑھانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا میں نے میٹرک کے بعد عالمہ کا کورس کیا اور میں اب چاہتی ہوں کہ میں پڑھاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں گے، آپ پڑھائیں۔ تو بس اس طرح سے میرے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا، اور آج الحمدللہ میں وہاں پر ایک پلیٹ فارم الگ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ علوم القرآن و تفسیر، وہاں کی میں ناظمہ ہوں ماشاء الحمدللہ۔ اللہ، الحمد پھر للہ۔ اس کے بعد ختم نبوت کے کورس میں نے آغاز کیا تھا، ختم نبوت کے کورس پھر میں نے مزید کورسز بھی کیے۔ شبان ختم نبوت ہے مولانا منیر احمد علی صاحب، جن کے نائب امیر ہیں، مفتی حسن کامل صاحب، جن کے شبان کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ تو ان کے ادارے سے میں نے 2-3 کورسز کیے شبان کے، ختم نبوت کے 2-3 کورسز کیے۔ اس کے بعد سرچ دی ٹروتھ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے، جس کے جو نائب ہیں وہ استاد محترم سہیل باوا صاحب ہیں، جو کہ لندن کے ختم نبوت اکیڈمی لندن کے نائب ہیں۔ پھر ادھر سے میں نے ختم نبوت کا کورس کیا، ابھی وہاں میرا کورس جاری بھی ہے۔ 3 سال پر مشتمل ایک کورس ہے ختم نبوت کا جو میں کر رہی ہوں، 1 سال ہو چکا ہے، 2 سال رہ گئے ہیں۔ تو بس پھر وہاں سے میں نے ختم نبوت کا وہ کورس کیا۔ اب میں جامعہ سیدہ زینب البنات میں ختم نبوت کی بھی سینئر معلمہ ہوں، وہاں بھی پڑھا رہی ہوں۔ اب مجھے ماشاء اللہ، ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے تو مجھے اتنا عرصہ نہیں لگا، الحمدللہ جلدی سیکھ لیا۔ اب میں سیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ سکھا بھی رہی ہوں، تو ماشاء تقریباً اللہ، مجھے 2 سال ہونے والے ہیں کہ میں پڑھ سکھا بھی رہی ہوں اور سیکھ بھی رہی ہوں الحمدللہ۔ الحمد للہ۔ تو آپ یہ ختم نبوت کا جو کورس ہے یہ آن لائن بھی کروا رہی ہیں؟ جی میں آن لائن کروا رہی ہوں، ختم نبوت کے کورسز جو ہیں آن لائن بھی کروا رہی ہوں میں۔ آن سائٹ میں 2 کورسز کروا چکی ہوں، 2 مدارس میں کروا چکی ہوں، جامعہ حمیرہ البنات لاہور میں وہاں کروا چکی ہوں۔ اور جو آن لائن ہے، آن لائن میں بہت سے کورسز ابھی بھی آن لائن کورس جامعہ سیدہ زینب البنات کی طرف سے کروا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ جامعہ سیدہ زینب البنات میں تخصص فی عقیدہ ختم نبوت میں نگرانی بھی کرتی ہوں میں، وہاں بھی تخصص ہوتا ہے عقیدہ ختم نبوت میں، اس کی نگرانی بھی کرتی ہوں میں۔ وہاں کی نگرانی میری ذمہ داری ہے، وہاں کی نگرانی کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ سال امید ہے کہ کتب کے لیے بھی ان کا ارادہ ہے کہ کتب بھی میں پڑھاؤں ختم ماشاء نبوت کی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ دیکھیں آپ کے اندر سچی لگن تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راہیں دیکھے ہموار کرتے رہے، کہ آپ کے بڑوں کا اخلاص بھی تھا جنہوں نے ہجرت ہی صرف تعلیم کے لیے کی۔ بالکل تو آپ ماشاء الحمدللہ، اللہ یہی جو بات ہے کہ یہی بات کہ دیکھیں اب ہم ایسے خاندان سے تھے کہ جہاں پر موبائل فون الاؤ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسے راستے نکالے کہ موبائل فون الاؤ نہیں تھا، اور اب موبائل میرے ہاتھ میں تھا، ہاتھ میں ہے، لیپ ٹاپ میرے ہاتھ میں ہے، میں پڑھاتی ہوں دن رات، قال اللہ قال رسول کی سزائیں بلند کرتی ہوں الحمدللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہی ہے مجھ ناچیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا الحمدللہ۔ آپ جو ہے کئی بچیوں کی ٹریننگ، کئی معلومات کی ٹریننگ ماشاءاللہ کرتی رہتی ہیں، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہمارے مدارس کی معلومات کے لیے اس طرح کے سیشنز وغیرہ یعنی ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے ورکشاپ کی صورت میں یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جب میں نے درس نظامی مکمل کیا تو میری سوچ نا بہت ایک بند کمرے تک محدود تھی۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ خواتین کا علم بس درس نظامی ہے، درس نظامی ہم نے کر لیا تو سمجھے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، 6 سال ہم نے اپنی زندگی کے وقف کی دین کے لیے، میں سمجھتی تھی کہ بس ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، اور اب اس سے آگے پڑھائی نہیں ہے، میرا یہ خیال تھا کہ اس سے آگے کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ لیکن جب میں جامعہ سیدہ زینب البنات کے ساتھ جڑی، میں نے وہاں پر کورسز کیے، تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، علم تو بہت بڑا سمندر ہے، ہمیں اس میں جتنا مرضی ڈوبے ہمیں ڈوبتے ہی چلے جائیں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا کیا درس نظامی سے آگے بھی کوئی پڑھائی ہوتی ہے؟ پھر میں نے درس نظامی سے آگے پڑھائی کرنے کا جب سوچا تو میں نے تخصص فی الفقہ والافتاء کیا۔ تخصص فی الفقہ والافتاء افتاء جو ہے وہ میں نے مرکز الحریم سے کیا، جو میں نے آن لائن ہی کیا تھا مرکز الحریم سے، اور 1 سال پر مشتمل تخصص فی الفقہ والافتاء کیا۔
تخصص فی الفقہ والفتہ کرنے میں مجھے مسائل پر عبور ہو گیا کہ میں مسائل بہت اچھے سے نکال سکتی تھی. پہلے میں مسائل وغیرہ پر مجھے اتنی استنباط نہیں تھی کہ میں مسائل اخذ کر سکوں، تخریج کر سکوں. تخصص فی الفقہ کرنے کے بعد مجھے مسائل میں تخریج کرنا میرے لیے آسان ہو گیا الحمدللہ. مسائل پر تخریج کرنے لگی. لیکن جب میں تخصص فی الفقہ میں بھی کر رہی تھی، تب میں نے ایک ارادہ کیا کہ میں تخصص فی تفسیر بھی اگلے سال کروں، کیونکہ میرا شوق تھا کہ میں تفسیر میں آگے بڑھوں. تفسیر کے حوالے سے میں مزید اپنے علم کو، اپنے اندر علم پیدا کروں تفسیر کے حوالے سے. تو پھر میں نے تخصص فی تفسیر کیا اس سال. تو بس اس تخصص فی تفسیر میرا آخری مراحل پر ہے. تخصص فی تفسیر کرنے کے بعد میرا یہ ارادہ، یعنی کہ میری سوچ یہ ہوئی کہ ہمیں نا اپنے علم کو ایک تو یہ نہیں سمجھنا کہ بھی ہم نے جتنا سیکھ لیا بس اتنا ہی سیکھ لیا. ہمارا علم ہم بہت مزید کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے اس جو میرا یہ ذہنیت تھی، اس سے میں مزید آگے بڑھی کہ مطلب ہم نے مزید سیکھنا ہے، صرف اپنے علم کو ہم نے محدود نہیں کرنا. دوسری بات، ہم خواتین کے لیے تو بہت ضروری ہے سیکھنا، علم سیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم خواتین کے لیے زندگی کے ہر مراحل میں، چاہے ہم بیٹی ہیں تو ہم باپ اور بھائیوں کے لیے سکھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اگر ہم بیوی ہیں تو ہم شوہر کے لیے بن سکتے ہیں. اگر ہم ماں ہیں تو سب سے بہترین اپنی اولاد کے لیے اولاد کو سکھانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. میں اکثر صحابیات کے جب قصے وغیرہ پڑھتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اپنی والدہ سے بھی اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو صحابیات اتنے مطلب اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، ہمارے جو علماء کرام اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، تو یہ ان کے پیچھے ایک خاتون ہے. ایک خاتون کا علم، ایک خاتون کی لگن، ایک خاتون کی جستجو، یہی سب کچھ اس ایک خاتون جو ہے اس ایک عالم کے پیچھے ہے. آج کل جو علماء ہے، اتنا بڑا مقام ایک خاتون کے لیے ہی ہے. تو ایک خاتون کو علم سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ علم سیکھے. تو پھر جب میں تخصص کیا تو اس کے بعد میرا یہ ذہن کھل گیا کہ صرف ایک بند کمرہ یا ایک محدود وسائل نہیں، بلکہ ہمیں بہترین باہر نکل کر اور لوگوں کے خواتین کے دل میں، سب کے دل میں علم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ علم سیکھنا اور علم حاصل کرنا کتنا ضروری اور کتنی اہم چیز ہے. تو بس تب سے سمجھے کہ میری سوچ تھوڑی سی وسیع ہو گئی اور کہ سیکھنا چاہیے انشاءاللہ. اور خود بھی سیکھنا. اب تو میں یہی اپنی امی جان کو بھی سب کو یہ کہتی ہوں کہ بھئی خواتین کے لیے سیکھنا ضروری ہے. جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. سیکھنا ضروری ہے ہر چیز کے لیے، ہر میدان میں. ہمارے لیے جس علم ہے نا، یہ ہمارے لیے کام آئے گا انشاءاللہ. تو گویا کہ آپ معلمات کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتی ہیں کہ معلمات بننے کے بعد بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے بھی ایسے پروگرامز وغیرہ ہونے چاہیے. بہت بالکل، شکریہ. یہ سیکھنے کا عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے. سیکھتے رہنا چاہیے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر وقت میں سیکھنے کا عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے. ایک ہوتا ہے نا انسان سیکھتے ہوئے تو سیکھ رہا ہوتا ہے. جب بندہ کسی کو سکھاتا ہے نا تب بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے. سیکھنے کا عمل ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. یہی سوچ ہماری ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ ہم آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھولتا رہے گا. مدرسہ.pk کے بالکل متعلق آپ کے انشاءاللہ. کیا تاثرات ہیں کہ مدرسہ.pk ایک آن لائن ادارہ ہے اور علمی رسوخ جو ہے، علمی رسوخ کے جستجو، یہی اس کا مقصد اور ہدف ہے. تو اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں. یہ مدرسہ.pk کے حوالے سے مجھے میرے استاد محترم عبد الواجد صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مدرسہ.pk جو ہے یہ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے، جہاں پر خاص کر خواتین کے لیے، عالمات کے لیے بہت ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے کہ ان کی سوچ کو نکھارنے کے لیے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. تو تب میں نے ارادہ کیا کہ میں مدرسہ.pk کے ساتھ بھی جڑنا چاہوں گی. ویسے تو میں بہت سے اداروں سے جڑی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلی تبدیلی انسان کے اپنے اندر ہونی چاہیے. اپنے نفس کی، اپنے اندر کی جو تبدیلی ہے نا، وہ دوسرا بندہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس تبدیلی کو دیکھ کر آپ کی باتوں پر آپ کی باتوں کا اس پر اثر پڑے گا. تو سب سے پہلے انسان کی اپنی اصلاح، اپنی تجدید، اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے. تو ابھی تو میں نے مدرسہ.pk کا صرف ایک ہی سیشن جوائن کیا تھا پہلے. تو مجھے تو بہت ایک ہی سیشن میں مجھے جو سبق حاصل ہوا تھا کہ مثبت رویہ، مثبت سوچ. تو یہ چیز بہت ضروری چیز ہے. ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر کام میں مثبت رویہ اور مثبت سوچ بہت بہترین چیز ہے.
یہ اگر ہر چیز میں منفی سوچنے لگے نا تو وہ انسان آپ خود بھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، بہت سی منفی باتیں سوچتا رہتا ہے. تو اچھی چیز ہے کہ ایک بہتر مثبت سوچ ہمیں ملے، اور جب ہماری سوچ، خود کی سوچ مثبت اور بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کی سوچ بھی اسی طرح ہوگی. یعنی ہم اپنی کہیں بات ان پر، ہماری کہیں باتوں کا ان پر اثر ہو سکے گا. اور اہل مدارس کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے مدرسہ ڈاٹ پی کے اس پلیٹ فارم سے، خاص طور پہ ہماری خواتین کے لیے؟ اہل مدارس اہل مدارس کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلے ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب مدرسہ پڑھتے ہیں، درس نظامی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو خواتین کے بچیوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالنی چاہیے کہ بھئی جتنا ہم نے 6 سال کا پڑھ لیا بس پڑھ لیا، بلکہ ان کے دل میں تبھی سے یہ جستجو، یہ لگن ان کے دل میں ہونی چاہیے، ان کے دل میں یہ چیز کو آگے آگے بڑھنے کے لیے ان کے دل میں جستجو کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ 6 سال پڑھ کر گھر نہیں بیٹھنا، آپ نے یہ پڑھ کر آگے پھیلانا ہے اور خود بھی آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ان کو کہنی چاہیے کہ بھئی 6 سال، ہماری زندگی کے 6 سال اگر ہم نے لگا لیے، درس نظامی کر لیا، تو یہ 6 سال بہت بڑا نہیں ہے. ابھی سمجھے 6 سال ہم نے صرف ایک ایک سٹیج ہم نے پار کی ہے. جیسے ہماری ہوتی ہے نا کہ بچپن میں ہم پلے گروپ، نرسری، پریپ پڑھتے ہیں، تو پلے گروپ نرسری ہماری بیس بن گئی ہے، اور پھر ہم 1 2 میں جاتے ہیں، آگے قدم بڑھاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا درس نظامی کا جو ہوتا ہے، وہ جو وقت، وہ ہماری بیس بن رہی ہوتی ہے. وہ جب ہماری بیس بن جائے نا تو ہمارے لیے آگے ہر مرحلے کو گزارنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. تو تب ہم کچھ کر سکیں گے. مطلب بچوں کے ذہن میں پہلے یہ بات ڈالی جائے، یہ آپ کی بیس ہے، یہ آپ کا پورا علم نہیں ہے. جتنا آپ نے سیکھنا ہے وہ صرف یہ 6 سالوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ابھی آپ کی بیس بن رہی ہے. تو جب ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی نا کہ اچھا یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھنا ہماری بھی بیس بن رہی ہے، اور آگے بھی ہم نے پڑھنا ہے، اس سے مزید ہم نے علم زیادہ حاصل کرنا ہے، تو پھر تبھی انسان کی سوچ اسی وقت سے نکھرنا شروع ہو جاتی ہے. اسی وقت سے انسان کی سوچ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں ابھی یہ ہمارا علم موقوف نہیں ہے، ہم نے اس سے آگے بھی پڑھنا ہے. تو یہی پیغام میں دینا چاہوں گی اہل مدارس کو کہ ہماری سوچ کو وسعت دی جائے، ہماری سوچ کو وسیع کیا جائے کہ ہمارا جتنا ہم نے پڑھ لیا بس یہ نہیں پڑھ لیا، اب ہم نے بہت نہیں پڑھ لیا، ہم نے آگے بھی پڑھنا ہے، اور مزید پڑھنا ہے، مزید پڑھ کر اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو بہتر سے بہترین بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، بہت یہ تھی شکریہ ہماری آپ کا بھی. معزز مہمان عائشہ ریاض صاحبہ. اور اسی طرح علمی شخصیات کے انٹرویوز مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے نشر ہوتے رہیں گے. میں ہوں آپ کی میزبان اکاشا. اب میں اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.